अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी अस्कर हूँ नए प्रोग्राम के साथ। जो पहले वीडियो करके रखा था कि शाम में पाकिस्तान के ऑन करूँगा, वो तो डिलीट करना पड़ गया। सिचुएशन ही चेंज हो गई कि खान साहब को फाइनली तोशा खाने में 3 साल की सज़ा हो गई और फौरी जमान पाक से गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और जो लिखा गया है फैसले में कि बदनीयती साबित हो गई, हर जगह झूठ बोला गया और फार्म बे से लेकर पूरी तफसील है, आपको सबको यकीनन पता चल गई। असासे भी गलत ज़ाहिर किए गए और जो कुछ भी दिखाया गया वो सब गलत था और एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ बेचे गए। साथ में निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर खाकान अब्बासी का नाम, इट वाज रियली सरप्राइज फॉर मी एट लीस्ट। और फिर जो आपसे कहा था पूरे फर्म बिलीफ के साथ कहा था, और शायद कहने दीजिए कि ये प्रोग्राम वाहिद प्रोग्राम है जिसमें बहुत पहले कह दिया गया था कि ये मर्दमशुमारी और ये हल्का बंदियाँ इंतखाबात मुलतवी करने का बेहतरीन बहाना होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी जायज़ नज़र आता था। और जिन्होंने शोर मचाया पहले वो किन के लोग हैं सबको पता है। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। देखें, खासा 15 माह से एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, चौथी अदालत, नैब, FIA, और कहीं जाते थे कहीं नहीं जाते थे। 90% तो जाते ही नहीं थे, और जाते भी थे तो जो हालात होते थे वो सबके सामने है। भाग भाग के थक चुके थे। उन्हें गिरफ़्तार तो होना था, मगर सवाल ये है कि क्या रियासत उन्हें जेल में रख सकेगी और कंटिन्यू रख सकेगी, और स्मूथ ट्रांजिशन जिसे कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से रियासती क़वानीन, रियासती अदालती इदारे मुतनाज़ा हैं, उसमें मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। और कानूनी माहिरीन तो फौरी तौर पे ये भी कहते हैं कि जो एविडेंस हैं और जो चीज़ें मिसिंग हैं उस हवाले से ज़मानत हो जाएगी खान साहब की, और ये मुकदमा जो है इसको बहुत ज़्यादा वज़न नहीं बताते, गो कि पूरा सच्चा मुकदमा है। इस पर तकलीफ़ दे बात सिर्फ ये है कि खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो हमसे दर्जनों लोगों ने समझाया कि खान साहब इक़्तिदार दिलवा तो दिया गया है, आपको लाया तो जा चुका है, मगर आपके सामने एक बड़ी यार, समझदार, तजर्बेकार, मकार अपोजिशन है। आप उनसे बनाकर उन्हें साथ लेकर तो चल सकते हैं, अपने 5 साल पूरे कर सकते हैं, और इन्हीं के बनाए हुए कानून के थ्रू इन्हें आप सज़ाएँ भी दिलवा सकते हैं कि ये नैब का इदारा हो या जितने भी केसेस थे वो सब इन्होंने जो पुराने हैं, जो खाग हैं, उन्होंने ही आपस में एक दूसरे को रुस्वा करने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए थे। मगर खान साहब तो चोर 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 की रट भी लगाते रहे और चोरी भी करते रहे। खान साहब ने कम नुकसान नहीं पहुंचाया इस मुल्क को। मैं ये भी बताऊंगा कि उनके चाहने वालों का जो थॉट प्रोसेस है, उनकी साइकी है, कि खान साहब ने मईशत ही नहीं गिराई। खान साहब ने खारजा पॉलिसी के मुहाज पर, दोस्तोई और दुश्मनों के मुहाज पर बहुत बड़े बड़े नुकसानात पहुँचाए हैं, जिन्हें फिल करने में, जिन्हें दूर करने में बहुत टाइम लगेगा। फिर साथ में खान साहब ने जो समाजी बुराइयां कभी दबी हुई थीं, गाली गलोच जो अंदर अंदर पक रही थीं, सोशल मीडिया की आमद, और फिर खान साहब दोनों के साथ ने मिल के जो रंग चौखा किया है, वो नए अनजाने लोगों के लिए हो सकता है बहुत हैरान कुन हो, मगर जो इस समाज को समझते थे, जो समाज की साइकी को जानते थे, उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था। वो कहते हैं ना कि राख में दबी हुई चिंगारी किसी वक्त भी शोला बन सकती है। तो खान साहब ने सिर्फ शोला बनने में मदद दी थी और वो गंदगी बाहर आ गई थी। खान साहब ने यहाँ जो किया वो किया, जो लंदन में किया, जो मस्जिद नबवी में किया, वो बहुत संगीन था।
اور خان صاحب کے بہکاوے میں آ کے، اکساوے میں آ کر اور چڑھاوے میں آ کے کہنا چاہیے کہ لوگ پاگل ہو گئے تھے اور نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ ابھی تو خان صاحب کو فنڈنگ سائفر 190 ملین پاؤنڈ سے لے کر جانے دہشت گردی کے مقدمات تک کس کس کو بھگتنا ہے، اور معافی تلافی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر انتخابات میں خان صاحب کی پوزیشن سب کو اندازہ ہے کہ ووٹ بینک بلا شبہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کو چارج کیا جاتا ہے اقتدار کی پرم منتقلی میں ہرڈل پیدا کرنے کے الزام میں، یہاں خان صاحب کو کہ خان صاحب نے بھی بالکل اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، اچھا یہ ایک بحث ہے ایک طویل کہ ایک نیکسس ہے یہ پورا، اردوگان سے پیوٹن تک اور مودی سے خان اور ڈونلڈ ٹرمپ تک ایک نئی ڈاکٹرائن تھی، ایک نئی ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ایک تجربے کار پرانی اپوزیشن یا حکومت کہیے یا سیاستدان کہیے یا ایک بڑا چنک آف کنٹرولنگ اتھارٹی کہیے، وہ کیسے اتنی جلدی چھوڑ دے گا؟ گو کہ اسٹیٹس کو اب ٹوٹنے کو ہے، دنیا بھر میں ٹوٹے گا نظر آتا ہے، مگر ایسے نہیں ٹوٹے گا کہ اس کے جواب میں کوئی نیا خوفناک اسٹیٹس کو آ جائے اور بڑے قبضہ گروپ آ جائیں کہ گھر تو قبضہ ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، مگر پوری ریاست مکمل قبضے میں لے لی جائے، یہ ناممکنات میں سے نظر آتا تھا، اور وہی ہونے جا رہا ہے سب کچھ۔ کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں یہ یوکرین روس کی جنگ بھی اسی کا حصہ ہے، اور یہ جتنی آج گرفتاریاں آپ سن رہے ہیں اب، اور اگلا سال جو ہے انتخابات کا دنیا میں بڑا اہم ہے، 3 بڑے انتخابات ہوں گے دنیا میں، پاکستان میں جس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، دنیا کے راستے یہاں سے پھوٹتے ہیں، پھر امریکہ میں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چارج ہو جاتے ہیں تو ایک نیا سینیریو ہوگا، مودی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک تماشا بن چکے ہیں، ہندوستان کی جمہوریت پہ سوالیہ نشان لگ چکے ہیں۔ اچھا میرے انڈین دوست برا مانتے ہیں، مگر میں یہاں سرسری کہتا چلوں کہ ہیومن رائٹس تو ہندوستان کا صدیوں ہزاروں سال سے ایشو ہے۔ اگر ہیومن رائٹس کا ایشو نہ ہوتا تو یہاں اسلام پھیلتا، یہاں کرسچینٹی پھیلتی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ سفوکیشن سے تنگ آ کے بھاگتے ہیں نا۔ مذہب کوئی ایسے تو نہیں بدلتا، وہ لاکھ نہ مانے کہ جناب مسلمان جو ہیں کہیں باہر سے آئے تھے، چلے مان لیتے ہیں باہر سے آئے تھے، تو آپ روک لیتے نا، ایک تھپڑ کے جواب میں گھوسا مارا جاتا ہے، آپ دوسرا تھپڑ بھی نہیں، تیسرا چوتھا تھپڑ بھی کھاتے رہے، لیٹ کر مار کھاتے رہے اور خوش آمدید کرتے رہے۔ یہ اس خطے کی تاریخ ہے، ہم بھی انہی میں سے ہیں، آپ نہ مانیں، مگر انسانی حقوق کی قلت کہیے، کمی کہیے، یا انہیں چھیننے کی روایت کہیے، جس نے یہاں مذاہب بھی تبدیل کرنے پہ لوگوں کو مجبور کیا اور بھاگنے پہ بھی مجبور کیا اور دشمنوں سے ملنے پہ بھی مجبور کیا، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے۔ آپ مانیے آپ نہ مانیے، اپنے آپ کو بدلیے، کوشش کیجئے، غور کیجئے، مودی کا اقتدار آپ کو دے گا کچھ نہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ خان صاحب کی چور کی جو یہ ضد تھی اور نعرے تھے، جب دیکھیں ہم کسی پر الزام لگائیں نا، جو الزام ہم لگائیں تو پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم خود کیا ہیں۔ بچت کسی کی نہیں ہوتی، اور پھر خان صاحب کی نادانی پر تو حیرانی بھی ہوتی ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ انہیں لانے والے 75 سال سے یہی کام کرتے ہیں، لاتے بھی ہیں، چڑھاتے بھی ہیں اور پھر اتار کے پھینکتے بھی ہیں۔ خان صاحب سمجھتے تھے کہ وہ آخر ہیں اور ان پر اینڈ ہو جائے گا یہ اسٹیٹس کو اور سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ نہیں خان صاحب، ایسا ممکن نہیں تھا۔ آپ کو اگر اب ضمانت مل بھی گئی تو پھر کسی کیس میں اٹھا لیں گے، مسلسل میں نہیں سمجھتا کہ رکھیں گے آپ کو، مگر آپ کو اذیت پہنچاتے رہیں گے۔ وہ آج اون چودھری نے کہا ہے نا کہ ابھی تو بہت کچھ ہوگا، ان کے گھر سے گواہیاں آئیں گی چوری کے خلاف خان صاحب کی، مطلب بشرا بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے۔ جو لوگ ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے وہ ان سے بے تحاشا نفرت پر اترے ہوئے ہیں۔ اختلافات بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، دوریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، بہتر ہوتا ہے
کہ جب معاملات بہت خراب ہو جائیں، سلجھنے والے نہ رہیں، تو خاموشی اختیار کی جائے. کہ ہمارے ایک دوست ہیں نسیم اختر، وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ میں انتقاماً چپ رہوں گا، کہ جب پتہ ہو کہ کوئی نہیں سدھر سکتا، سمجھ سکتا، نہیں مان سکتا، آپ اسے سمجھانے میں، بتانے میں اور دکھانے میں ناکام ہو جائیں، تو دشمنی ڈالنے سے بہتر ہے کہ دور ہو جائیں اور خاموشی اختیار کریں. مگر خان صاحب کی ایک عجیب عادت رہی ہے کہ وہ پوری قوت سے ٹکراتے ہیں، اپنا سر بھی پاش پاش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر انہوں نے انفرادی طور پہ ہی نقصان نہیں پہنچایا، پورے معاشرے کو نقصان پہنچایا، پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچایا ہے. بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ 2016، 17، 14 میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو خان صاحب کی ویو ہے، جب یہ تھمے گی اور جب یہ اس کا راز کھلے گا، جو ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلے گی، وہ کیاس اور وہ انارکی کی شکل جو اختیار ہوگی، وہ معاشرے سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی. آج کی تقسیم کو غور سے دیکھیں اور جو سچویشن نظر آتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، وہ بہت خوفناک ہیں. اور یہ انتخابات کوئی کسی ایک مقصد کے لیے، آئی ایم ایف کے لیے خالی تھوڑی آگے بڑھائے جا رہے ہیں. کب تک بڑھائے جائیں گے؟ یہ واقعی فیبرری مارچ میں بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ مجھے آئی ریئلی ڈاؤٹ اٹ. میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات اتنی جلدی ہوں گے. اس معاشرے میں جو نفرتیں موجود ہیں، بغض موجود ہے، بغض موجود ہے، اس میں کوئی انتخابات سے کچھ رزلٹ نکل سکتا ہے. اور پھر دیکھیں، یہاں جمہوریت مکمل فیک ہے، ہمیشہ سے فیک ہے. یہاں کبھی جمہوریت نہ آئی تھی، نہ آنے دی گئی، نہ اس کے لیے کوشش کی گئی. جہاں ڈائنیسٹیز ہیں، یہاں وراثت ہے، مطلب زمین جاگیرداری ہے نا. کہ مجھ سے آج وہ مریم نواز ایک موقع پر جانے انجانے میں کہہ رہی تھیں کہ ہماری قیادت نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، سلمان شہباز نہیں، سوری، حمزہ شہباز. تو میرے دل میں آیا کہ ابو سلمان شہباز کا بھی نام لینا شروع کر دیں، خاندان کے جو بچے ان کا نام بھی لیں، کہ بلاول بھٹو زرداری ہو گئے. کہ اقتدار کا نشہ اور قبضے کی خواہش، جمہوریتیں ایسے تھوڑی ہوتی ہیں. رول بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ مڈل کلاس سے آتی ہے، یہ سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، یہ جو آپ کی پارلیمنٹ بھری ہوئی ہے، یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہو سکتے. یہ سپورٹیو تو ہوتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار اور وڈیرا، جہاں جہاں جو بھی سوسائٹی ہو جیسی، مگر اس کا انتظام چلانے والے، اس کی نمائندگی کرنے والے ہمیشہ پڑھے لکھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے امریکہ کو، یورپ کو، جہاں سے چاہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، جسے چاہے اٹھا کے دیکھ لیجئے. ریسنٹ 100 ایئر دیکھ لیجئے، 200 ایئر دیکھ لیجئے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ کئی بار بتایا کہ آڈ ہوتے ہیں، بلینئر اچانک آ جائیں. اور وہ بھی اسٹیٹس کو اگر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے، گھٹن بڑھنی شروع ہو جائے، تب یہ ایسا پیدا ہوتا ہے. خرابیاں تو میرے ملک امریکہ میں بھی ہے نا. انسانی معاشرہ ہے، عیب سے مبرہ تو نہیں ہو سکتا. مگر وہاں دیکھیں ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. 10 سال ہو گئے ڈسکشن کو، کہ وہاں کی خرابیاں ایڈریس کی جا رہی ہیں بتدریج. مگر یہاں جمود طاری ہے. دیکھیں، بظاہر تو یہ کہتے ہیں نگراں حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ جی نیوٹرلز، اور آئین میں بتاتے ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ جس پہ سب کا اعتبار ہو. میرے پسندیدہ شخص ہیں خاقان عباسی. کہا جاتا ہے کہ جی بڑے، ان کا نام ٹاپ پر ہے، پھر حفیظ شیخ کا ہے، پھر میاں منشا بھی ہیں، اور اس میں اور بہت سارے نام بھی ہیں. نام تو اب کامران ٹسوری کا بھی آ رہا ہے، عشرت الباد کا تو میں نے کل آپ کو بتایا ہی تھا، اور محسن بیگ کا نام بھی تھا. اب اس میں آدمی ہنس ہی سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. تو خاقان عباسی از اے گڈ نیم، مگر وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. وہ سابق پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کئی بار وزیر رہ چکے ہیں، متعدد بار. وہ میں نے مطلب اسی حلقے سے 6-7 بار رہ چکے ہیں جہاں میں آج کل موجود ہوں. اور یہاں میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، دیکھیں میں خاقان عباسی کو پرسنل لیول پہ نہ جانتا ہوں، نہ ملا ہوں، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ قریب سے بیٹھ کے سنا ہے. آپ بیہیویئر سے، آپ روزانہ کے معاملات سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. تو میں بہت کم، میرے خیال میں باہر سے آنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو عام بسوں میں سفر کرتے ہوں، کیری میں بیٹھتے ہوں،
اور ٹیکسی میں وہاں بیٹھ اس ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں جس میں 4 لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں، تو پیٹریاٹرا سے لے کر کوٹ ستیا سم تھنگ اور یہ کلڈانا مری، یہ ساری گلیات جتنی ہیں جو میجر جو پنجاب میں آتی ہیں، کم از کم 200-250 لوگوں سے ملا ہوں گا۔ 99.9% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خاقان عباسی ایک اچھے شریف آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، وفادار ہیں، اور انہیں ہروایا گیا تھا، وہ ہارے نہیں تھے۔ مجھے ایک شخص وہ بھی ملا جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان کے خاندان سے قریب ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ان میں کچھ میں بھی تھوڑی سی آ گئی تھی کہ آخری الیکشن میں 2018 میں جب ہارے تو کہتے تھے کہ لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے، وہ کسے دیں گے، مگر اس کی کہیں تصدیق نہیں ہوتی اور ایک گواہی پوری گواہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اب ایک لیڈر کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو، ایک سابق وزیر اعظم کو نگراں وزیر اعظم بنا کر نیوٹرلزم کیسے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ قابل قبول ہیں کہ پنجاب و کے پی کے جو انتخابات کا تنازع تھا اس میں وہ صاف کہتے رہے کہ آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی وہ قابل قدر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ مگر جو بتایا جاتا ہے، جو پرسپشن ہے، اور پھر ساتھ میں جو نام ہیں اس میں مجھے آڈ سے لگتے ہیں کہ ان ناموں میں خاقان عباسی کا نام مجھے نہیں اچھا لگا کہ ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے ان کا جو کانسیپٹ آف چینج ہے، میں اسے بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل پن پوائنٹ کہنا چاہیے کہ مسائل کی انڈیکیشن کی ہے مفتہ اسماعیل اور انہوں نے مل کر، مگر انہوں نے خاموشی جو اختیار کی اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی۔ تو مجھے یہاں لوگوں نے، یہاں ہر طرف عباسی ہی رہتے ہیں جو ان کی برادری ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ پارٹی بھی بنا سکتے تھے، وہ الگ بھی ہو سکتے تھے، مگر ان کی ماں نے ان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ جب وہ انٹر ہوئے، یا پچھلے دونوں مجھے صحیح سے اتنا نہیں ہے، کہ بیٹا تم چھوڑ دینا سیاست کو، مگر نواز شریف سے الگ ہو کر مخالف پارٹی اپوزٹ میں جا کر پارٹی نہ بنانا۔ تو مجھے نہیں پتا سچ کتنا ہے اس میں، مگر یہ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ خالی 4-5-6 مہینے کے لیے آئے ہوں گے، جیسے محسن نقوی کے لیے میں کہا کرتا تھا کہ وہ 3 مہینے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو وہ سامنے آ گیا ہے آپ کے۔ تو یہ سیٹ اپ 2 سال کا ہوگا، 1 سال کا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ پھر ہندوستان کے الیکشن، امریکہ کے الیکشن، بہت کچھ چینج ہونے جا رہا ہے خطے میں، یہ میں آپ کو روز ہی کہہ رہا ہوں۔ میں بہت سی باتیں نہیں سمجھتا کہ وہ چینجنگ کیا ہوگی، کہ پاک بھارت تعلقات درست ہونے جا رہے ہیں، یا افغانستان میں ہم کارروائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بھارت ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ بھارت کو ایک بات تو سمجھنی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جانے ہم دیں گے اور عیش تم کرو گے، یہ نہیں ہوگا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو بہت سی چیزیں دیکھیں، میں انٹرنیشنل پالیٹکس کو اتنا نہیں سمجھتا، تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ چیزوں کو غور سے دیکھیں اور اس وقت کا انتظار کریں، اپنے درمیان امن قائم رکھیں، اتفاق رائے پیدا کریں اور تقسیم کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اگر اس ریاست کو بچانا ہے، چلانا۔ انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ جی 4 مہینے تو ایکسٹرا چاہیے 4 سے 6 مہینے۔ اب اس میں اور ڈیلے بھی پیدا ہو سکتا ہے، پھر کہیں کہا جا رہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ جی صوبے کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں نیا جھگڑا پڑنا ہے کہ جناب کتنی پارٹیاں ایکسیپٹ کریں گی اور کتنی نہیں کریں گی، کہ جی ابھی تو یہ لڑائی ہونی ہے کہ یہ حلقہ غلط بنا جیسے مردم شماری میں ہوا۔ تو ایک نئی کھچڑی پکنے جا رہی ہے، اور میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں انتخابات مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ کے ہاں جو بیڈ گورننس ہے وہ اتنی خوفناک ہے، مس مینجمنٹ، جسے میں فائنل ڈس آرڈر بھی کہتا ہوں اکثر، جسے کوئی ایڈریس نہیں کر رہا، کوئی سیاسی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سب کو اپنے اقتدار کی فکر رہتی ہے، ووٹ بچانے کی فکر رہتی ہے، اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کی فکر رہتی ہے، اپوزیشن کو حکومت گرا کر حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور یہاں مافیا بیوروکریسی میں بھی بن چکی، ہر ادارے میں کئی مافیاز ہیں، اور پھر ایک ٹرائبل سوسائٹی اس کی اپنی مافیا
جو گرو کرتی جا رہی ہے، جو اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. لیکن سماجی اخلاقیات تو آپ نے دیکھ لی ہیں ابھی. دیکھیں جو پولیٹیکل نارمس ہوتی ہیں نا، وہی سوشل نارمس سے آتی ہیں نا بیسکلی. تو جو پولیٹیکل نارمس ہوتی ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. معاشرہ تیزی سے ٹوٹ رہا ہے. یہ بھاولپور یونیورسٹی کے واقعات ہوں یا وہ بچی کو جو مارا ہے سول جج کی بیوی نے، آپ کو ان سارے معاملات کو ملا کے سب کو جوڑ کے دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں بے حسی بڑھ رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، بے راہ روی. مطلب بے راہ روی کسی ماڈرنزم میں، کسی سیکولرزم میں، کسی لبریشن کے ساتھ کہیں لگا نہیں کھاتی. اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنی روایات کے ساتھ جڑ کر ہی رہنا ہوتا ہے. تبدیل ہوتی ہیں کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج، مگر ایسے نہیں ہوتا جیسے یہاں ایڈرپٹلی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے اس ویڈیو یہ اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کا عذاب کم کرے، اور خان صاحب جتنے عرصے عذاب میں رہیں گے یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگوں کی تقسیم ہے معاشرہ بھی عذاب میں رہے گا. اسے بہت ہی باشعور انداز میں سیٹل کرنا ہوگا. ان سارے معاملات کو خان صاحب کو بھی ریلائز کرنا ہوگا کہ چور چور کہنے سے یا اپنے سے سینئر چاہے وہ برے بھی ہوں ان پر ایسے ذاتی حملے کرنے سے لوگ ایسے معاف نہیں کر دیتے. لوگ ہیں وہ، اللہ میاں نہیں ہیں. یہ ہنر صرف اللہ میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے. انسان بہت کم معاف کرتے ہیں. اللہ حافظ.